دیا کہ آپ نے اب کنفیوز نہیں ہونا، 3 ہے یا 40 ہے، آپ نے آپشن میں دونوں میں سے کوئی ایک دیکھ لینا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم درختوں کی پرستش کرتی تھی۔ The nation of Prophet شعیب علیہ السلام worship trees۔ جی بالکل سادیا۔ اچھا، آپ لوگوں کو اس ایم سی کیو کی سمجھ آئی کہ کون سے پیغمبر کی قوم درختوں کی پرستش کرتی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ورڈ بھی استعمال کیا ہے کہ انہیں کہتے ہیں اصحاب الایکا۔ یہ میں نے کمنٹ باکس میں مینشن بھی کر دیا، لکھ بھی دیا۔ ویری گڈ ثنا، آپ نے ٹھیک بتایا، اصحاب الایکا۔ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ورڈ مینشن کیا ہے کیونکہ یہ درختوں کی پرستش کرتے تھے۔ آپ اپنے کمنٹ باکس میں دیکھیں، میں نے نام لکھ دیا ہے، الایکا، AYKAH۔ سمجھ آ گئی سارے لوگوں کو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم درختوں کی پرستش کرتی تھی۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے کی وجوہات کیا تھی؟ ان کی قوم کے اوپر عذاب آنے کی وجوہات کیا تھی؟ اب یہ دو چیزیں ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نمبر 1، چیٹنگ ان میئرمنٹس۔ چیٹنگ ان میئرمنٹس، ناپ تول میں کمی بیشی کیا کرتے تھے۔ چیٹنگ ان میئرمنٹس، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ اور دوسرے نمبر پہ امبیزلمنٹ ان ٹرسٹ، وعدوں کو بھی توڑا کرتے تھے۔ امبیزلمنٹ ان ٹرسٹ اینڈ چیٹنگ ان میئرمنٹس۔ میں لکھ دیتا ہوں جی، نو ورز۔ embezzlement interest اینڈ چیٹنگ ان میئرمنٹس، یہ دو وجوہات تھیں۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب ان دو ریزنز کی وجہ سے آیا تھا۔ اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء کس پیغمبر کا لقب ہے؟ خطیب الانبیاء، خطیب الانبیاء is the title of Prophet شعیب علیہ السلام۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے حضرت شعیب کے سن ان لا کا کیا نام تھا؟ Who was the son-in-law of شعیب علیہ السلام؟ Who was the son-in-law of شعیب علیہ السلام؟ حضرت موسیٰ۔ ویری گڈ۔ اچھا، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اسلامک ہسٹری میں حکیم لقمان بڑے مشہور ہیں، ہے نا؟ حکیم لقمان اپنی میڈیکیشن کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ کس پیغمبر کے شاگرد تھے؟ حکیم لقمان واز دا اسٹوڈنٹ آف حکیم لقمان واز دا اسٹوڈنٹ آف، اچھا اندازہ لاؤ ساڑی کلاس دا
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਏਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੁਏਬ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ। Hakim Luqman was the student of Prophet Daud alayhi salam. He was the student of Hazrat Daud alayhi salam. ਅੱਛਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ ਤੇਰਾ ਬਿਸਤਰ ਮੈਂ ਵਿਛਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ। अच्छा, इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस पैगंबर को खलीफातुल अर्ज का टाइटल दिया है? अल्लाह ताला ने किस पैगंबर को खलीफातुल अर्ज का लक़ब दिया है? जमीन पर अल्लाह का खलीफा, खलीफातुल अर्ज। खलीफातुल अर्ज खलीफातुल अर्ज, याद रखना कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो लोगों को खलीफातुल अर्ज का लक़ब दिया है। एक हजरत आदम को, वो जो फरिश्तों के साथ कन्वर्सेशन है ना उसमें, और दूसरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दो अंबिया के हवाले से बताया है कि उन्हें हमने जमीन पर अपना खलीफा बनाया। समझ आ गई आपको बात की? एक अल्लाह ताला ने कहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, और दूसरा अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने जमीन पर अपना खलीफा बनाया है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को। अच्छा, आपको पता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हुक्मरान बनने से पहले किस बादशाह की फोर्स में सिपाही थे? ही वॉज द सोल्जर ऑफ द आर्मी ऑफ किंग तालूत। वेरी गुड। ही वॉज द सोल्जर ऑफ आर्मी ऑफ किंग तालूत। अच्छा, तालूत तो लफ्ज कुरान पाक में बयान हुआ है ना। इंग्लिश में उसके लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, किंग सौल, SAUL, किंग सॉल। ये मैंने लिख दिया कमेंट बॉक्स में, तालूत इसे किंग सॉल भी कहते हैं। आयशा लिख दिया मैंने। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, वो आपने कुरान में पढ़ा, तालूत और जालूत वाला बड़ा मशहूर वाकया भी है। तो ये तालूत की फौज में सिपाही थे। अच्छा, आपको पता है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इनका मिरेकल क्या था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या था? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मौजज़े में तीन चीजें शामिल हैं, आपने याद रखना है। इनके तीन मौजज़ात थे। नंबर वन, इनकी आवाज खुश अलहानी, समझ रहे हैं आप? इनकी आवाज नंबर वन। नंबर टू, कि ये अपने हाथों से आयरन को मोल्ड कर देते थे। ही यूज्ड टू मोल्ड आयरन बाय हिज हैंड्स। ये अपने हाथों से आयरन को मोल्ड कर दिया करते थे।
Number 3, he used to understand the conversation of birds. یہ فرشتوں کی اپنا فرشتے کہہ رہا ہوں سوری یہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. He used to understand conversation of birds. اور ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. شاباش. پروفٹ سلیمان. ٹھیک ہو گیا. اور میں نے آپ کو کیا بتایا کہ نعمان ان کے 3 معجزات بڑے مشہور ہیں. نمبر 1 ان کی آواز، نمبر 2 لوہے کا ان کے ہاتھوں میں نرم ہو جانا، یہ اسے بڑی آسانی سے مولڈ کر لیتے تھے، اور نمبر 3 کہ یہ پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے. جلیلہ soldier of King Talut army was Prophet Daud علیہ السلام. سمجھ آئی آپ کو؟ اب کوئی کنفیوژن؟ بالکل. حضرت سلیمان بھی، وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کے اوپر حکمران بنایا تھا. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ The title of Prophet Daud علیہ السلام was The title of Hazrat Daud علیہ السلام was نجیب اللہ. نجیب اللہ. The title of Hazrat داؤد علیہ السلام was نجیب اللہ. اچھا، اور آپ کو پتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ حضرت موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ. اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ The title of Prophet Isa was روح اللہ. روح اللہ. بالکل. نجیب اللہ was the title of حضرت داؤد علیہ السلام. اچھا، کس پیغمبر کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، آپ نے اسی طرح اب اتنے سارے پڑھ لیے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ، حضرت داؤد کو نجیب اللہ، اسی طرح حضرت اسماعیل کو ذبی اللہ، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہولی پروفٹ کا ٹائٹل کیا ہے؟ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کا ٹائٹل کیا ہے؟ دیکھیں، اتنے سارے پیغمبروں کا پڑھ ہی لیا ہے. ہولی پروفٹ کا ٹائٹل کیا ہے؟ The title of Prophet Muhammad peace be upon him was Habibullah. Habibullah was the title of Prophet Muhammad peace be upon him.
हबीबुल्लाह। अच्छा, द नंबर ऑफ मिरेकल्स ऑफ प्रॉफिट मूसा वास, हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने कितने मौजज़ात अता किए थे? जी, मूसा वाज ग्रांटेड हाउ मैनी मिरेकल्स? 9। हजरत मूसा को अल्लाह ताला ने 9 मौजज़ात अता किए। अच्छा, आपको पता है कि फिरौन कहां पर गर्क हुआ था? जिन सब ने नाइल रिवर लिखा है उन्होंने गलत लिखा है रेड सी। रेड सी। और आपको पता है कि जो हजरत मूसा के दौर में फिरौन था उसका नाम क्या था? रेमेसिस टू। रेमेसिस द सेकंड। समझ आ गई? रेमेसिस द सेकंड। ये ले मैंने लिख दिया, रेमेसिस टू, रेमेसिस सेकंड कर दिया, ताहिरा टाइप कर दिया। अच्छा, आपको पता है कि द एल्डर ब्रदर ऑफ प्रॉफिट मूसा वास, अभी इसमें दो एमसीक्यूज हैं, ये आपने याद रखने हैं कि हजरत हारून हजरत मूसा के बड़े भाई थे। ही वॉज द एल्डर ब्रदर, हारून अलैहिस्सलाम वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ प्रॉफिट मूसा। आपको पता है कौन से पैगंबर स्किन डिजीज का शिकार हुए थे? प्रॉफिट अयूब अलैहिस्सलाम सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज। जी, प्रॉफिट अयूब अलैहिस्सलाम सफर्ड फ्रॉम स्किन डिजीज। और कौन से पैगंबर अपने सब्र की वजह से मशहूर हैं? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम। अच्छा, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम बाय प्रोफेशन क्या थे? प्रॉफिट जिक्रिया वाज कारपेंटर बाय प्रोफेशन। प्रॉफिट जिक्रिया अलैहिस्सलाम वाज कारपेंटर बाय प्रोफेशन। शाबाश, कारपेंटर थे। बिल्कुल, कारपेंटर थे। Name the prophet who died while standing with the sport of a stick.
Name the prophet who died while standing with the support of a stick. हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम. अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना है असहाबे कहफ का? असहाबे कहफ का पता है ना आप लोगों को? आपको पता है कि असहाबे कहफ कितने साल तक सोते रहे? हाउ मैनी years they slept? 309, 309 साल तक. 309, 309 साल तक असहाबे कहफ जो है वो सोते रहे. अच्छा, who was the ruler of Palestine at the birth of ईसा? हजरत ईसा की पैदाइश के वक्त रूलर कौन था? हेरोड. Herod. Herod was the ruler when Prophet Isa was born. Herod. Herod was the ruler when Prophet Isa was born. जी. अच्छा, आपको पता है द रूलर ऑफ यमन वाज, हु वाज द रूलर ऑफ यमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट सुलेमान? आपको पता हु वाज द रूलर ऑफ यमन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रॉफिट सुलेमान? जी, मलका सबा. और आपको पता है कि मलका सबा का कुरान में क्या नाम मेंशन हुआ है? मलका सबा का कुरान पाक में क्या नाम मेंशन हुआ है? बिल्कीस. कुरान पाक में मलका सबा का नाम बिल्कीस आया है. ठीक हो गया. हम्म. मलका सबा का नाम कुरान पाक में बिल्कीस आया. ठीक हो गया. इसके बाद फिर अब हम जरा थोड़ा सा मजीद पढ़ लेते हैं. और हम्म. वाह जी वाह, फजल कमाल नहीं है फिर तो.
اچھا اندازہ لاؤ، وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میں ایم سی کیوز پڑھا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں سر عمران خان نے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے، اندازہ لاؤ انہیں کہڑا سانو دے دینا؟ بھائی خان صاحب کٹھے کر سکتے ہیں، لیکن انہوں کا کٹھا کرنا سارے لیے بیکار ہے، انہوں کٹھے کرن دیو۔ تو نہیں نہیں، بہت اچھی بات ہے کہ فلڈ وکٹمز کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ چلے خان صاحب کو تو پھر بھی اتنے پیسے مل جاتے ہیں، باقی کسی کو تو اتنے پیسے بھی نہیں ملنے، لیکن آپ ذرا فوکس اپنے لیکچر کے اوپر کریں۔ بتائیں ذرا آرٹیکلز آف فیتھ کتنے ہیں ہمارے؟ آرٹیکلز آف فیتھ، بنیادی عقائد ہمارے، آرٹیکلز آف فیتھ بنیادی عقائد ہمارے 5 ہیں۔ بنیادی عقائد ہمارے 5 ہیں، اور پلرز آف اسلام کتنے ہیں؟ پلرز آف اسلام، ارکان اسلام بھی ہمارے 5 ہیں، یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عقائد بھی 5 بیان ہوئے ہیں، اور ارکان اسلام بھی 5 ہیں۔ یہ جو آپ ایمان مفصل کی وجہ سے کہہ رہے ہیں نا کہ سر وہ چھٹا عقیدہ بھی ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر فیصل، اب ہم ذرا تھوڑا سا پلرز آف اسلام کو دیکھ لیتے ہیں، ارکان اسلام کو بھی۔ تو پلرز آف اسلام میں جب ہم پڑھتے ہیں، اس میں سب سے پہلا صلاح ہے نا؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ what is the meaning of صلاح is؟ صلاح یا نماز، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ دعا، شاباش۔ اس کا لفظی معنی ہے دعا۔ ٹو پرے از کارڈ پریئر۔ ارکان اسلام میں ہم ذرا صلات کو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ صلات کا لفظی معنی ہے دعا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ when prayer was made obligatory، آپ لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ نماز کب فرض قرار دی گئی؟ It was made obligatory on 10th of نبوی، 10 نبوی کو فرض قرار دی گئی۔ It was made obligatory on 10th of نبوی، 10 نبوی کو، یعنی کہ ہجرت سے پہلے فرض قرار دی گئی ہے۔ یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، ہجرت بعد میں ہوئی ہے،
نماز پہلے فرض ہوئی ہے، اور جس وقت نماز فرض ہوئی ہے آپ کو پتا نا سلیمان کی اس وقت ہولی پروفٹ مکہ میں تھے، ام ہانی کے گھر. آپ نے یہ نام سنا، ام ہانی کے گھر؟ واقعہ معراج کے موقع پر ہولی پروفٹ حضرت ام ہانی کے گھر تھے. اچھا یہ بتائیں کہ نماز کے دوران درود پاک پڑھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ saying درود during salah is سننا. نماز کے دوران درود پاک پڑھنا سنت ہے. if the نیت was for 2 رکعتس، کہ اگر 2 رکعت نماز کی نیت کی ہے، قادہ will be called، جو ہم قادہ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قادہ آخر. قادہ آخر سمجھ آ گئی مریم؟ کہ 2 رکعت نماز جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جب ہم قادہ کرتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ قادہ آخر. قادہ آخر ٹھیک ہو گیا، قادہ آخر. اور ماشاءاللہ بندہ کہندا قربان جاواں میں کلاس تے میرے کو پوچھتے پے نے کہ سر نماز میں قادہ کیا ہوتا ہے. بس مجھے لگتا ہے کہ اب اسلامک پڑھانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کوئی سعد رضوی یا کوئی مفتی طارق مسعود صاحب کوئی بلا لینا چاہیے اب. الحمدللہ کہ اگر قادہ بھی میں نے ہی بتانا ہے کہ یہ کسے کہتے ہیں. آپ کو پتا نماز قصر کب ادا کی جاتی ہے؟ نماز قصر سفر کے دوران پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا ہاؤ مینی فرض رکعت ڈز اے مسلم آفر آن جرنی انسٹیڈ آف 4؟ ان ہاؤ مینی فرض رکعت ڈز اے مسلم آفر آن جرنی انسٹیڈ آف 4؟ 4 کی بجائے 2 رکعت پڑھتے ہیں. کون کون سی نماز میں؟ شاباش، 2 رکعت. ظہر، عصر اور عشاء. ظہر، عصر اور عشاء. اچھا نماز کے دوران التحیات اور تشہد یہ واجب ہیں یا سنت ہیں؟ التحیات اور تشہد نماز کے دوران واجب ہیں. اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، التحیات اور تشہد نماز میں واجب ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ نماز جمعہ فرض ہے یا سنت ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے یا سنت ہے؟ جمعہ پریئر از فرض، یہ سنت نہیں ہے. Which salat is offered standing in odd number of lines? Which salat
is offered standing in odd number of lines. کھڑے ہو کر کون سی نماز پڑھی جاتی ہے اور odd number of lines میں؟ نماز جنازہ. اچھا آپ کو پتہ ہے اسلام سے پہلے عرب میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ اسلام سے پہلے عرب میں کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2. 2 prayers were obligatory. کون کون سی؟ فجر اور عصر. ویری گڈ. When a Muslim is bestowed with a blessing by Allah, he should offer which prayer? When a Muslim is bestowed with a blessing by Allah, he should offer Salatul Shukr. Salatul Shukr. Name the prayer which is offered after the break of dawn and just before sunrise. Name the prayer which is offered after break of dawn and just before sunrise. دوبارہ سن لیں کہ after the break of dawn and before the sunrise. فجر پریئر. سارے اشراق بتا رہے ہیں فجر پریئر. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہولی پروفٹ نے عید کی نماز پہلی مرتبہ کس سال پڑھی تھی؟ In which year Prophet offered first Eid prayer? Very good. 2 ہجری. اور ہولی پروفٹ نے جمعے کی نماز سب سے پہلے کس سال پڑھی تھی؟ جمعے کی نماز. ویری گڈ اجلال. یکم الہجری کو. جمعے کی نماز پہلی مرتبہ یکم الہجری اور عید کی نماز سیکنڈ الہجری. Which prayer's reward is equal to the reward of Hajj or Umrah? Which prayer's reward is equivalent to the reward of Hajj or Umrah? حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے اشراق کی نماز پڑھنے سے. اشراق نام سنا ہوا آپ نے؟ ISHRAQ. اشراق. نماز اشراق ادا کرنے کا ثواب حج اور عمرے کے برابر ہے. Name the nafil prayer that can be offered after sunrise. Name the prayer
that can be offered after sunrise. सूरज निकलने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? चाश्त। चाश्त जो सूरज निकलने के बाद पढ़ी जाए, CHASHT, चाश्त। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि यार ये एमसीक्यूज आपको पढ़ते हुए थोड़े ड्राई से बोरिंग से तो लग रहे होंगे। कई तो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो ये नाम ही पहली दफा सुन रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि लिखते हुए कुछ कुछ चीजें याद हो रही हैं या नहीं? भैया वो इस्लामिक टर्म्स ही ऐसी हैं, नाम ही ऐसे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बताएं कि कुछ जहन में तो बैठ रही है ना। अगर मैं ये सारी चीजें स्लाइड्स के साथ शेयर करता ना तो फिर आपका इस तरह से इंटरेस्ट डेवलप ना होता। मसला है कि इस्लामिक स्टडीज में वो इंटरेस्ट डेवलप करना भी जरूरी है ना। अच्छा ये बताएं फर्ज नमाज में टोटल जो फर्ज रकात हैं वो कितनी हैं? हाउ मेनी टोटल फर्ज रकात आर इन 5 फर्ज प्रेयर्स? अच्छा याद रखना है आपने कि टोटल रकात में और फर्ज रकात की तादाद में फर्क है। टोटल रकात में और फर्ज रकात में फर्क है। तो टोटल रकात कितनी है? शाबाश। टोटल रकात कितनी है? 48। टोटल रकात है 48, और 48 में फर्ज रकात कितनी है? अब देखें ये एमसीक्यूज आपने इस तरह से याद रखने कि अगर वो आपसे टोटल रकात पूछ रहा है तो 48, और अगर वो पूछ रहा है कि फर्ज नमाजों में फर्ज रकात की तादाद, वो सिर्फ 17 है। अच्छा आप लोगों को पता है कि कौन सी ऐसी नफिल नमाज है जो मिडनाइट से लेकर टिल डान तक पढ़ी जा सकती है? नेम द नफिल प्रेयर that can be offered after midnight till dawn. मिडनाइट से लेकर डॉन तक जो पढ़ी जाने वाली नमाज है उसका नाम है तहज्जुद। अच्छा आप लोगों को पता है कि मगरिब के बाद और इशा से पहले जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसका क्या नाम है? मगरिब के बाद और इशा से पहले जो नमाज पढ़ी जाती है उसका नाम क्या है? अवाबीन। शाबाश। अवाबीन, AWABEEN, अवाबीन। ये नफिल नमाज है जो मगरिब और इशा के दरमियान पढ़ी जाती है। बू अली समझ आ गई आपको? अच्छा इन विच प्रेयर दुआए कनूत इज रिसाइटेड? आपको पता है कि किस नमाज में हम दुआए कनूत भी पढ़ते हैं? शाबाश, वितर में।
وطر نماز میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں. اچھا اذان میں تکبیر کی تعداد کتنی ہے؟ ہاؤ مینی ٹائمز تکبیر is recited by مؤذن in اذان؟ شاباش 6 ہے. 6 تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اذان میں. اچھا name the salah in which verses of Holy Quran are not recited. کون سی ایسی نماز ہے جس میں قرآن کی آیات تلاوت نہیں کی جاتی؟ Name the city where Jummah prayer was made obligatory. Name the city where Jummah prayer was made obligatory. مدینہ میں. نماز جنازہ میں سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ نماز جنازہ میں سجدوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاباش. نماز جنازہ میں کوئی سجدہ نہیں ہوتا. اچھا آپ لوگوں نے ابھی تہجد کے حوالے سے بھی ایم سی کیوز پڑھا. آپ کو پتا ہے تہجد کا لفظی معنی کیا ہے؟ The meaning of تہجد is the meaning of تہجد is abundant sleep, نیند ترک کرنا. تہجد کا معنی کیا ہے؟ نیند ترک کرنا. نماز جنازہ میں قرآن کی آیات نہیں پڑھی جاتی. اور تہجد کا معنی کیا ہے؟ abundant sleep, نیند ترک کرنا. abundant sleep, نیند ترک کرنا. ٹھیک ہے. قرآن پاک کی ورسز کو ریسائٹ نہیں کیا جاتا نماز جنازہ میں. اچھا نمبر آف تکبیر ان نماز جنازہ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں ہوتی ہیں؟ 4.
اچھا، نماز جنازہ کیا ہے؟ دا صلاۃ جنازہ از فرض کفایہ. نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ کہلاتا ہے. which کلمہ is recited after ablutions. وضو کے بعد کون سا کلمہ پڑھا جاتا ہے؟ شاباش، سیکنڈ کلمہ. اچھا، آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ اگر نماز میں انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر جو سجدہ ادا کیا جاتا ہے اس کا کیا نام ہے؟ سجدہ سہو. SAHW، سجدہ سہو. اور یہ بتائیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے پر کتنا ریوارڈ رکھا گیا ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے پر 27 ٹائمز ریوارڈ زیادہ رکھا گیا ہے. اچھا یار، آپ اندازہ لگائیں، میں بڑی مشکل سے اتنے MCQs کور کرانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا، میں اتنے مشکل سے ایک نام سمجھاتا ہوں، لکھواتا ہوں، پتا چلتا ہے بیچ میں سے باقی سٹوڈنٹس اپنا کٹا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. او بھائی، جو MCQs میں پڑھا رہا ہوں کم از کم وہ تو لکھ لیں. وہ اپنا کٹا کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ سر ہم نے تو اپنے فرقے میں یہ دیکھا ہے، سر ہم نے تو ایسے سنا ہے. اس کے بعد پھر کہیں گے کہ سر اسے چھوڑیں، اس کا مطلب بتا دیں. بھائی تسی اپنے اپنے کٹے سانب کے رکھو. میں نے وہ MCQs پڑھانے ہیں جو پیپرز میں زیادہ رپیٹ ہوتے ہیں، اور میں نے یاد ہے آپ لوگوں کو ہمیشہ ہر کلاس میں کہا ہے کہ ہم نے سیکٹیرین چیزوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس سے ہٹ کر دیکھنا ہے. اب یقین کریں یار، کئی لوگ اپنے فرقوں کے کمنٹس کر رہے ہیں کہ سر وہ ہم نے یہ سنا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے، اور فلانی کمیونٹی میں ایسے کیا جاتا ہے. تو یار ہمیں وہ MCQs کے آنسر کرنے ہیں جو ہماری سوسائٹی میں زیادہ ایکنالجڈ ہیں، جن کو ہمارے معاشرے میں صحیح سمجھا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سب کے جذبات اپنی جگہ پر ہیں، آپ سب کی تعلیمات بھی بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یار پیپر میں تو ہم نے وہ چیزیں نہیں نا مینشن کرنی. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پیپر میں تو ہم نے وہی چیزیں لکھنی ہے جو ہمارے ایگزامینر کو چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ میرا مقصد آپ کو MPT کی تیاری کرانا اور CSS کی اسلامک سٹڈیز پاس کرانا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ باقی میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ایسی چیزیں تھی جنہیں میں نے ٹائم اینڈ اگین اگنور بھی کیا ہے. تو وہ پھر میں نے کہا اب آخر میں آنسر کر دوں، شاید یہ نہ کہیں کہ لو جی اسی سر کو سوال پوچھیا تے سر نو جواب نہیں سی آندا. تو نعمان آپ کو پتہ ہے نا پھر کہ کئی چیزیں اسلامک سٹڈیز کی کلاس میں ذرا اگنور بھی کرنی پڑتی ہیں. دیکھیں 1000+ اسٹوڈنٹس ہیں، میں اب کنٹروورشل باتیں کلاس میں تو نہیں نہ کر سکتا ہوں، اور نہ اس کی ہمارے اسلامک سٹڈیز کے پیپر سے کوئی ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے MCQs میں بھی انہی چیزوں پہ ٹک کرنا ہے جو ہماری سوسائٹی میں ایکنالج ہیں، جنہیں جو ہے وہ ٹھیک سمجھا جاتا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو یہ بات؟ میں نے کہا یار یہ میں اینڈ پہ بتاؤں گا تاکہ آپ سب لوگوں کو کلیئرٹی رہے. کئی ایسی چیزیں تھی جو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ لوگ بتا رہے تھے لیکن میں نے انہیں اس ٹائم پہ اگنور کر دیا. باقی وضو کے حوالے سے، غسل کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے جو MCQs ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں گے. یہ سارے MCQs آپ کو نوا کی بک میں بھی مل جائیں گے، میں نے اپنے پیج پر اپلوڈ کیے ہوئے ہیں اس میں بھی مل جائیں گے. جی آپ لوگوں کا LMS پہ ٹیسٹ بھی ہوگا.
یہ کون سا جذباتی بچہ ہے جو مجھے کہتا ہے کہ سر آخر میں جانے سے پہلے کوئی شعر بھی سنا دیں؟ اوے ہلے تسی ایم سی کیوز پڑھو، ابھی میں جا کہاں رہا ہوں؟ اچھا وہ دیکھیں مجھے پکا بھی کر رہا ہے آگے سے، کہتا ہے سر وہ جانے سے پہلے کوئی شعر بھی سنا دے، تاکہ شعر بھی سنا دیں اور کلاس بھی ختم ہو جائے. یار کیا بات ہے، آئی لائک اٹ. جی بالکل، کوئی میرا ہی اسٹوڈنٹ ہوگا، بالکل ایسے نمونے ہمارے پاس ہی تو پائے جاتے ہیں. اچھا. جی بالکل یاد تو ہو رہے ہیں. ہوں. اچھا یار، اس کے بعد لاسٹ ایم سی کیو پڑھ لیتے ہیں کہ ہاؤ مینی کنڈیشنز آف صلات آر دیئر. نماز کی شرائط کتنی ہے؟ نماز کی شرائط کتنی ہے؟ دا کنڈیشنز آف صلات آر 7 ان نمبر. جی نماز کی 7 شرائط ہیں. اسٹینڈنگ اسٹریٹ، یہ کیونکہ آج میں نے کلاس میں بھی بات کی تھی تو اس کو ذرا میں کمپلیٹ بھی کر لیتا ہوں. اسٹینڈنگ اسٹریٹ فار اے شارٹ وائل آفٹر رکوع از کالڈ. آپ کو پتا ہے کہ رکوع کے بعد جو ہم اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شابش، کوما کہتے ہیں. QAUMA کوما، اس کو ہم کہتے ہیں کوما. چلیں جی، یہ اب ہم جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں، باقی یہ آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا. تو جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا ایک شعر سنا دیں، تو ہم آپ کو شعر سنا دیتے ہیں کیونکہ عمران خان فنڈ ریزنگ کر رہا ہے. حالات بھی ملک کے کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم بدلے تو ہم بھی کہاں پرانے سے رہے. تم بدلے تو ہم بھی کہاں پرانے سے رہے. تم بدلے تو ہم بھی کہاں پرانے سے رہے. تم آنے سے رہے تو ہم بلانے سے رہے. تم بدلے تو ہم بھی کہاں پرانے سے رہے. تم آنے سے رہے تو ہم بھی بلانے سے رہے. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ.